अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग शुरू है और अमेरिका साहब ने उसके अंदर एक बहुत बड़ी गेम खेलने की कोशिश की है। अपनी मंडियों में तेल की कीमतें कम करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। और झूठ उसने ये बोला है कि जी ईरान और अमेरिका की आपस में जंग बंदी का ऐलान हो गया है और ईरान के कुछ सरकारी अहदेदारों से हमारे राब्ते हो गए हैं, उनसे बातचीत हो गई है, तो हम ये जंग बंद कर रहे हैं। अबनाए हुर्मत पे हम दोनों मिल के काम करेंगे। मगर ये सब का सब झूठ निकला, क्योंकि अमरीकी सदर टोटल जब से जंग शुरू हुई है तब से गलत बयानियाँ, झूठ का सहारा ले रहे हैं। और तो कोई इनको रिकॉर्ड मिले या ना मिले, लेकिन इसके ऊपर इनको अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए कि इनसे बड़ा दुनिया में झूठा और यू टर्न वाला और कोई नहीं हो सकता। और तमाम दुनिया के ममालिक से कहूँगा कि इन्हें एक अवार्ड दिया जाए, क्योंकि इस अवार्ड के पूरी दुनिया में अगर कोई काबिलियत है तो वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर काबिलियत है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठा और यू टर्न लेने वाला शख्स डोनाल्ड ट्रंप है, इससे बड़ा और कोई नहीं है। और आज भी उसने अपने उस झूठ को बरकरार रखा और कहा जी मेरी ईरानी अहदेदारों से बात हो गई है और हम ये जंग बंद कर रहे हैं, 5 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, ताकि मंडियों के अंदर जो तेल बढ़ रहा है, जो उनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और उनके अंदर जो मतलब महंगाई का तूफान आ रहा है, उसको कम करने के लिए उसने ये चाल चली। मगर अफसोस कि उसकी ये चाल नाकाम हो गई, क्योंकि ईरानी मीडिया ने और ईरानी उस अहदेदार ने खुद ये तस्दीक कर दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहा है। तो आप अंदाज़ा करो कि ये डोनाल्ड ट्रंप कितना झूठा और घटिया शख्स है कि कैसे कैसे झूठ बोलता है, जिसका ना सर है ना पाँव है। इसको लोग कहते हैं ये सुपर पावर है। ये मुल्क, जिस सुपर पावर मुल्क का सदर इतना झूठा और इतना यू टर्न लेने वाला हो, वो मुल्क सुपर पावर हो सकता है? असल में ये सुपर पावर है नहीं है, इसको सुपर पावर इसके एजेंटों ने बनाया हुआ है। इसके बहुत सारे एजेंट हैं जिन्होंने इसको सुपर पावर बनाया हुआ है। वो पूरी दुनिया में इसके सुपर पावर की तारीफें को पुल बांधते हैं, ये उन्होंने इसको सुपर पावर बनाया। आप इतना अंदाज़ा कर लो, अबनाए हुर्मत से आज 24 रोज़ गुजर चुके हैं, 1 लीटर पेट्रोल लेके उस जहाज उनका गुजर नहीं सका। इतनी ताकत नहीं है सुपर पावर में और इसके नजायज़ औलाद इसराइल के अंदर कि वो अपना 1 लीटर तेल लेके अबनाए हुर्मत से गुजर जाएं, क्योंकि वहाँ टोटल कंट्रोल जो है वो ईरान का है। पहले दिन से ईरान का था, आज भी ईरान का है। और ये नेवी तबाह करने के झूठे इसके दावे हैं, एयरफोर्स तबाह करने के झूठे दावे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त इसराइल और अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा झटका लग चुका है, ये अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। और नेतन्याहू तो ये समझो कि खून के आंसू रो रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इस तरह होगा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ करवाया वो सही हुआ है। और ईरान ने उनके एटमी प्लांट के बिल्कुल करीब बम मार के ये दिखा दिया और बता दिया कि अगर मैं चाहूं तो ये तबाह कर सकता हूं, मगर मैं कर नहीं रहा। कहाँ गए सुपर पावर? कहाँ गए? अपनी नजायज़ औलाद का वो दफा नहीं कर सकती, तो अरब ममालकों को सोच लेना चाहिए तुम्हारा क्या दफा करेंगे। आज भी तुम होश के नाखन ले लो, आज भी इस घटिया शख्स को अपने मुल्क से निकाल दो। समझ नहीं आती
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو یہ عرب ممالک ان کو کیسے دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے ان کو اپنی ان پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سیکورٹی کرے گا؟ جو اپنی نہیں کر سکتا، اپنے نجائز اولاد کی سیکورٹی نہیں کر سکتا، تمہاری کہاں سے کرے گا؟ کیوں اس قوم کا پیسہ عرب حکمران اپنی عیاشیوں کے چکر میں امریکہ کو دے رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی عیاشیوں کے چکر میں اپنی قوم کا پیسہ لوٹ لوٹ کے امریکہ کو دے رہے ہیں۔ یہاں کے عرب کی عوام کو چاہیے کہ اٹھ کھڑی ہو جائے ان حکمرانوں کے خلاف، کیونکہ یہ حکمران ٹوٹل امریکن پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں عرب ممالک کے اندر۔ انہوں نے ایران کے کہنے پہ کل سعودیہ نے جو ہے وہ ایران کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا۔ ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ سعودیہ کو وہ تو بڑا پسند آیا ہوگا، جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، وہ سعودیہ کو پسند ہے، وہ تو ناپسندیدہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تمہاری قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے جو ہے قابل احترام ہے۔ افسوس ہے، تم شیخوں پہ افسوس ہے کہ تم اتنے گھٹیا ہو چکے ہو کہ تم لوگوں کو اپنے مسلمان بھائی جو ہیں نا وہ ناپسندیدہ ہیں، اور تمہارے جو غیر مسلم ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں۔ شرم کرو۔ آج امریکہ کو نکال دو وہاں سے، ایران آپ پہ ایک ماچس کی تیلی بھی نہیں پھینکے گا۔ امریکہ کو کیوں نہیں نکالتے آپ؟ ایسا لگتا ہے عرب ممالک کے جتنے حکمران ہیں امریکہ ان کا باپ ہے، یہ ان کا باپ ناراض نہ ہو جائے اس لیے اس کو نہیں نکالتے۔ اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک خود مختار ملک ہے۔ تم یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہو کہ تم خود مختار ملک ہو۔ پاکستان نے امریکہ کی، اسرائیل کی مزاحمت کر کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور تم لوگ اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود، اتنے اربوں کی تمہارے جو ہے وہ مدنیات ہے، تیل ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہو۔ امریکہ کی خاطر تم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ملک سے نکال رہے ہو۔ ایک دن آئے گا، اگر اسی طرح تم لوگوں نے کیا تو تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ ایران اور پاکستان کی طرف دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں دیکھے گی۔ اب جب بھی جوتے پڑیں گے تم عرب ممالکوں کو پڑیں گے، کیونکہ تم لوگ اپنے ملک کے مفاد میں نہیں ہو، اپنے ذاتی مفاد میں ہو، تم اپنے ذاتی پیسے کے مفاد میں ہو، اپنی پراپرٹیوں کے مفاد میں ہو جو تمہاری امریکہ کے اندر ہے۔ خدا کا خوف کر لو۔ تم اپنے آپ کو کہتے ہو ہم خود مختار ملک ہیں، اور کاہے کہ تمہاری خود مختاری ہے؟ تم تو غلام ملک ہو، خود مختار ملک نہیں ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اپنے ملک میں ان یزیدیوں کو بٹھا کے اپنے مسلمانوں پہ بم برسوا رہے ہو، تم کہتے ہو ہم خود مختار ملک ہیں۔ ہر مسلمان کے قتل کا بدلہ، اس کی شہادت کا بدلہ آپ لوگ دو گے۔ جتنا اس کا امریکہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی وہ ملک ذمہ دار ہیں جن ملکوں نے وہاں ان کو بٹھایا ہوا ہے اور بٹھا کے ہم ایران پہ حملہ کروا رہے ہیں، وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے۔ ان تمام شہادتوں میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ یہ بھی برابر کے مجرم ہیں، یہ بھی برابر کے مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ ہمیں ان پہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ 1918 میں جب یہ قبضہ کر کے سعودیہ میں آئے تھے، تب بھی یہ گھوڑوں پہ چڑھ کے انہوں نے قتل و غارت کر کے قبضہ کیا تھا، تو ان پہ ہم کیا افسوس کر سکتے ہیں؟ یہ تمام قابض بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جتنے بھی عرب ممالک ہیں، انہوں نے بادشاہ نظام بنایا ہوا ہے۔
وہاں کی عوام کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہاں کی عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑی ہو جائے۔ کب تک اپنے بچوں کو ان حکمرانوں کا غلام بنائے رکھیں گے؟ وہ ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جب تک وہاں کی عوام نہیں کھڑی ہوگی ان کو غیرت نہیں آئے گی۔ یہ امریکہ کی اسی طرح پٹھو بن کے بیٹھے رہیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو میں آج بھی سن رہا تھا، ایک دن ان کا تجزیہ کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا ایک ہی تجزیہ ہے، اور وہ ایران کی فیور میں تجزیہ ہے، اور وہ یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایران جیتے گا، اور الحمدللہ ان کی بات سچ ہے کہ ایران ہی جیتے گا۔ مگر کچھ ایسے امریکن پٹھو بھی ہیں جو سپر پاور اپنی بنائے رکھتے ہیں، یہ سپر پاور یہ کر دے کہ سپر پاور ہوتا ہے۔ افسوس ہے ان پہ۔ اور کچھ علماء دین کی بھی میں نے پیشن گوئیاں سنی تھی کہ جی ایران تباہ ہو جائے گا، یہ حدیث ہے، ایران تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور آج میں انہی کی پیشن گوئیاں سن رہے تھے، آج کچھ اور دے رہے ہیں۔ یار سمجھ نہیں آ رہی، اللہ معاف کرے، ہم لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، مگر ان کی باتیں سن کے سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ جو کچھ کہتے ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے وہ یہ حدیث بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ اور یہ صرف اور صرف ہمارے پاکستان کے علماء کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں کر رہا۔ اور ہمارے ملک کے کوئی تجزیہ نگار بھی اس طرح کی پیشن گوئیاں بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح کی وہ ڈرامے بازیاں بھی چلا رہے ہیں، حالانکہ ان کی پہلے بھی پیشن گوئیاں اس طرح کی ہوئی جھوٹ ثابت ہوئی ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پہ یار، یہ کیوں امت مسلمہ کو گمراہ کرتے ہیں؟ اور بہت سارے ہمارے علماء حق ہیں، علماء دین ہیں، جو حق کی راہ پہ چلنے والے ہیں، وہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ایران کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ امت کو ایک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو علماء دین اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں پوری امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، ان تمام علماء دین کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ایسے علماء دین کی دل سے قدر کرو، جو علماء دین ایسے وقت میں امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ واقعی حق کے علماء دین ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان علماؤں کے پیچھے لگنا چاہیے جو طرح طرح کی پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے ہیں، ایسی باتیں کرنے والے ہیں کہ مطلب ہے عوام کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے ہیں، ان سے بچیں۔ اور کچھ ہمارے ایسے صحافی ہیں جو بگوڑے ہیں پاکستان سے، اور وہ آرمی چیف کی تصویر لگا کے اور وہ اپنی گھٹیا بکواس کر رہے تھے۔ میں ان کو اتنا ہی کہوں گا کہ تمہارے باپ میں بھی طاقت نہیں تھی کہ اس کا کچھ کر سکے، تمہارے میں کیا ہوگی؟ تم وہاں بیٹھ کے بھونک رہے ہو باہر، ہمت ہے تو پاکستان میں آؤ، مگر نہ تیرے میں ہمت ہے، نہ تیرے اس باپ میں ہمت ہے جس کے لیے تم پھڑ پھڑا رہا ہے۔ صحافی کم لگتے ہو، کسی یہودی لابی کے کتے زیادہ لگتے ہو آپ۔ دنیا کا کوئی ایسا صحافی نہیں ہو سکتا جو اپنے ملک کے خلاف بکواس کرے اور جھوٹ بولے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف کی کیا پاور ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، فلانا اس سے سوال کر رہا ہے، اس کو جواب نہیں آ رہے۔ اور بھائی میرے، کون سی دنیا میں رہتے ہو تم؟ یہ صرف اور صرف ایسے جو صحافی ہیں عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اس ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، ایسے انتشاری جو صحافی ہیں ان سے بچو، ایسے انتشار پھیلانے والوں سے دور رہو، ایسے انتشار پھیلانے والوں کا مکمل بائیکاٹ کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ یہ عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑوانے کی سازش کرتے ہیں، یہ گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ اور عوام کو چاہیے، اگر عوام واقعی
اس ملک سے محبت جو کرتے ہیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں، سچے پاکستانی اور سچی محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کو دیکھنا بند کر دیں، ان کو سننا بند کر دیں، ان کو بالکل بلیک لسٹوں میں ڈال دیں۔ ان کا یہی حل ہے۔ اور تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے، اپنے ملک سے، اپنی فوج سے پیار کرو، ہم سب ایک ہیں۔ آج دیکھ لو، ایران کے جو آیت اللہ تھے، انہوں نے جب اپنی علی خامنہئی صاحب نے شہادت ان کی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی شہادت صرف اسی وجہ سے دی ہے، اسی وجہ سے شہادت پائی ہے تاکہ میرے ملک کی عوام ایک ہو جائے۔ یہ قربانی دی ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے، ان کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود قربانی دی ہے صرف اپنے ملک کے لیے۔ یہ ہوتی ہے ملک کی وفاداری، یہ ہوتی ہے ملک کی محبت۔ اور آج دیکھ لو، پوری ایرانی قوم ایک ہے۔ آج دنیا کی سپر پاور گھٹنے ٹیک گئی ہے ان کے آگے، رینگ رہی ہے، آج بھیک مانگ رہی ہے۔ آج جب عوام اور ان کی آرمی اور ان کے جتنے بھی مجاہد ہیں سارے ایک ہو چکے ہیں، جب ایک ہو گئے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اب ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ آج دنیا ان کے سامنے، سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی ہے، مجبور ہو گئی ہے گھٹنے ٹیکنے پہ۔ یہ ہوتا ہے جب ملک کی عوام اور فوج ایک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، پھر دنیا کی سپر پاور بھی ان کے آگے ان کے پاؤں میں گر جاتی ہے۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم پورے پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے، اور جو ایسے گھٹیا لوگ ہیں جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو بالکل نہ سنیں اور ان کی باتوں پہ بالکل توجہ نہ دیں۔ یار یہ فوج ہی تو ہے جس کی وجہ سے آج تمہارا سر فخر سے بلند ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا آج لویا مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت ہے کہ جو آج تک پہلے نہیں تھی، وہ اس فوج کی وجہ سے ہے، اس فوج کے اس لیڈر کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ لوگ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سمجھ نہیں آتی وہ کیسا پاکستانی ہے جو یار اپنی پاکستان کی فوج کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ یار میری تو آرمی چیف صاحب سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ اگر اس ملک کو صحیح کرنا ہے اور اس ملک کے اندر امن لانا ہے تو سب سے پہلے انتشاری ٹولوں کو پھانسیوں پہ لٹکا دو، چوکوں پہ، اس ملک میں امن ہو جائے گا، سکون آ جائے گا۔ جب تک یہ انتشاری ٹولے، یہ ملک میں بدامنی پھیلانے والے ٹولے جب تک ہیں تب تک ایسی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آرمی چیف صاحب، آپ نے پہلے بھی بہت بڑا مارکا بلند مارا ہے اور بہت بڑا پاکستان کو بہت ہی عزت دلائی ہے، اور ایک ایسی جنگ جیتی ہے جو ہمارے سے کئی گنا بڑی طاقت تھی، اس کو آپ نے زمین چٹا دی ہے۔ تو یہ چھوٹے سے چند غدار جو ہیں، جو بھونکنے والے ہیں، کیا ان کو ہم پھانسیوں پہ آپ نہیں لٹکا سکتے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کو پھانسیوں پہ لٹکانے کے لیے۔ یار جو ملک کے خلاف بھونکتا ہے، جو فوج کے خلاف بھونکتا ہے، وہ صرف موت کے ہی حقدار ہے، اس کو لٹکاؤ۔ اگر واقعی امن چاہتے ہو اس ملک میں تو تبھی امن آئے گا، ویسے نہیں آئے گا، ویسے انتشاری ٹولہ انتشار پھیلاتا رہے گا۔ صرف ایک ہی حل ہے اس ملک میں امن لانے کا، آپ بھی خمینی صاحب جیسا عمل شروع کر دو۔ خمینی صاحب کے آنے سے پہلے ایران کا حال دیکھ لو کہ کیا تھا۔ انگریز ملک بھی ان سے پیچھے تھے، انگریزوں سے بھی زیادہ عیاشیاں تھیں ایران کے اندر، مگر جب خمینی صاحب نے وہاں کنٹرول سنبھالا اور ناشتے میں 150، دوپہر کے کھانے میں 200-250، رات کے کھانے میں 300-400 جب اڑائے تو بالکل ایران جو ہے سیدھا ہو گیا، ساری عیاشیاں ختم ہو گئی۔ آج وہ ایک امت بن گئی، آج ایک قوم بن گئی۔ آج دیکھ لو وہ ایک ایسی قوم بنی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
اگر ہمیں بھی اس ملک کو ایک ایسی قوم بنانا ہے تو ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ یار اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ جب چند غداروں کو سزا دیں گے نا تو باقی غدار خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں اتنی جرت ہے. ان میں صرف 2 کو لٹکا دو، باقی سب خود سیدھے ہو جائیں گے. یار یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے، ہر موقع پہ ملک کے خلاف بولتے ہیں یار. اور پاکستان میں جو سچے صحافی ہیں، جو اچھے صحافی ہیں، وہ دیکھو کتنے پاکستان کے مخلص ہیں اور کیسی پاکستان کے لیے اچھی باتیں کرتے ہیں. کبھی ان کے منہ سے ہم نے پاکستان کے بارے میں غلط بات نہیں سنی. مگر کچھ ایسے صحافی ہیں جو صرف چاہتے ہی ہیں کہ انتشار پھیلا رہے. کیا انتشار پھیلانے والوں پہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اس پہ بھی اگر قانون نہیں ہے تو ایک قانون بنایا جائے. ہر صحافی کو آزادی ہونی چاہیے، حق اور سچ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ کیونکہ صحافت کا حق ہے کہ اس کو آزادی ملے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے نفرتیں پھیلے. آزادی ہر صحافی کو ہونی چاہیے. کسی صحافت پہ ایسی پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ بات نہیں کر سکتا، وہ نہیں. جو حق کی بات ہے وہ کرے، مگر جو ملک کے خلاف یا فوج اور عوام کو لڑوانے کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ضرور ہونا چاہیے. اور میں نے کئی ایسے صحافی دیکھے ہیں کہ جو آدمی فوج کے خلاف بولے گا اس کو بڑا وہ چرچا کریں گے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑی جنگ لڑ رہا ہے. او بھائی جنگ لڑ رہا ہے تو اس کو بارڈر پہ بھیجو، وہاں جا کے جنگ لڑے، پتہ چل جائے جنگ کیا ہوتی ہے. یار عجیب مذاق بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے اپنے ملک کو. آرمی چیف صاحب، آپ کا یہ بھی اس ملک پہ آسان ہوگا اگر اس چیز کو بھی آپ صحیح سیدھا کر جائیں تو. اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑی پاور دی ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ اس ملک اور قوم کی خاطر ہر وہ قدم اٹھائیں جو پاکستان کی بہتری میں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پاکستانیوں کو ایک سچا پاکستانی بنائے اور ایک سچا مسلمان بنائے. اور ہمیں دنیا کے ہر مسلمان کی عزت کرنی چاہیے، ہر مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہر پاکستانی کو اپنے پاکستانی بھائی کا ساتھ دینا چاہیے. ہم افغانستان کے لوگوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جو دہشت گرد نہیں ہے، جو عام عوام ہے، جو عام افغانی ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اس سے ہرگز کسی پاکستانی کو نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عام جو افغانی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. اس سے ہمیں بالکل نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کو گلے لگانا چاہیے، وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. کیونکہ یہ جو غلط کام کرتے ہیں یہ کسی کے نہیں ہوتے. اب یہ دیکھ لو سپر پاور کتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہی ہے. جب اس نے دیکھا کہ میری تباہی شروع ہو گئی تو جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے. تو جھوٹ کا سہارا لینے والے مسلمان نہیں ہوتے، یہ غیر مسلم ہی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. دیکھو وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں کیونکہ غیر مسلم ہے. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور ملک اور قوم کے بارے میں جھوٹ باتیں کرتا ہے تو یار وہ کائے کا مسلمان ہے. کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں افراتفری ہو. یہ صرف وہی لوگ چاہتے ہیں افراتفری جن کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو ہدایت دے جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، جو ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اور ہم تمام لوگوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے.
اور تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ جو ملک آج مسلمان لڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے پاکستان ہو ایران ہو ان دونوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ اور اگر کسی دوست کو کوئی بات غلط لگی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔